औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, ये अंबिया कराम का पहला किस्सा सुनाया गया कि अल्लाह ने निशानियाँ भेजी, निशानियों का उन्होंने इनकार किया। कितने मोजज़ात मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है फ़िरौन मलऊन और उसकी कौम को दिखाए, नहीं माने। फिर अल्लाह ने यह भी बता दिया, ये बेसिकली तो बात हो रही है मुशरिकीन मक्का के सामने कि जो नहीं मानता अल्लाह फिर उसको घेर घार के लाता है और अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह बचाता किसको है? हक वालों को बता देता है। इज़ नादा रब्बहू, और जब पुकारा उसके रब ने मूसा को। तो यहाँ पे भी जो है वातलू वाव के साथ का मतलब यही है, वास करो, याद करो। अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया जा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने से पहले एक चीज़ ज़हन में बिठा लीजिए कि आपका सामना उस वक्त किन ग्रोहों से था। एक यहूद थे, एक नसारा थे और तीसरे मुशरिकीन थे। और ये तीनों कहते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहूद तो जो है वो बहुत बात की बात है, नसारा बहुत बात की बात है। क्योंकि यहूद कहाँ से जन्म लिया है? यहूद तो जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद यकूब, यकूब के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उसके बाद जो है वो फिर जो है वो अलहदा फिरके जो है वो यहूद बने हैं। और नसारा तो जो है वो उसके कितने 2000 साल के बाद जो है फिर ईसा अलैहिस्सलाम है और उसमें से हैं। तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि यहूद और नसारा जो है ना वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम? क्योंकि तालीम तो जो थी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ थी। ये यहूदी या नसारा ये तो हैं ही बात की बात तो हैं। अब तीसरा ग्रोह था मुशरिकीन मक्का का। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मुशरिक नहीं थे, वो तो मुवाहिद थे, वो तो अल्लाह वो शिरक का इनकार करने वाले थे। तो यहाँ पे चूंकि पहले इस वक्त ग्रोह सामने कौन है? मुशरिकीन है। तो मुशरिकीन को जो है बात सुनाई जा रही है कि ये कहते हैं हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम मिल्लत इब्राहीमी के जो है वो पीछे चलने वाले हैं। तो मिल्लत इब्राहीमी के तो जो है वो तुम उसके पाँव पासे भी नहीं हो। वो तो जो है वो ईशा वो तो शिरक नहीं करते थे, वो तो बुतों को तोड़ने वाले थे। तो उनकी बात इनको बताई जा रही है। जो ये कह रहे हैं कि ये यहूद थे या नहीं थे, तो अगर हम देखें सूरह आल इमरान में, ये आल इमरान की है ना पहले, माँ काना इब्राहीम यहूदियन, इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसारा थे, वलकिन काना हनीफन मुसल्लिमा, और वो सच्चे पक्के मुसलमान थे। ये बात ज़हन में रखिए, ये टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है। जो रेफरेंस की आयत करीमा है, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और ना वो मुशरिकों में से थे। तो यहाँ पे इस बात से उनकी नफ़ी कर दी गई कि जो यहूद कहते हैं कि वो हमारे थे या हम में से थे, था कौन? जो उनकी तालीमात पे अमल करता था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी थे, उलमा में से थे। जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ़ लाए, मिले, फ़ौरन से पहले इस्लाम कबूल कर लिया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कभी उन्होंने भी बुत परस्ती नहीं की थी। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो नबूवत मिली, फ़ौरन से पहले जो है वो आपके हाथ के ऊपर जो है वो बैत कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कह दी गई, इन्ना उलन्ना से, यहाँ पे जो आपने मिटा दिया पूरा नहीं है, बेइब्राहीमा, बेशक साथी जो है वो इब्राहीम के कौन हैं? लल्लज़ीना तबऊ, सिर्फ वो लोग जो उनकी पैरवी करते हैं। हसब नसब कोई मैटर नहीं करता। वो कहते हैं कि अगर हम जो है वो नबियों की औलादें हैं तो नबियों की औलाद होना तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। काफ़ी क्या है? तबहू, उसकी पैरवी करना। वह हाज़न नबी, और ये है नबी, ये नबी जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसका साथी है। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाते हैं। वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, और अल्लाह मोमिनों का जो है वो दोस्त होता है। तो पहली तो ये बात बना ली कि ना वो यहूदी थे, ना नसारा थे, नसरानी थे, ना वो मुशरिक थे, वो तो पक्के मुसलमान थे, वो शिरक से बेजार थे। दस्त दीजिए। अब आ जाइए इस सबक के ऊपर। वातलू, वातलू लफ्ज़ किससे? अलफ तो अमर के लिए आ गया। अमर के बाद लफ्ज़ तलावा, तलावत हम रोज़ कहते हैं, इसका माना क्या होता है? पढ़ना, तलावत करना। वातलू, बस पढ़िए, अलैहिम, इन पर, किन पर? इन मुशरिकीन पर। नबा, नबा कहते हैं खबर को, हाल को। इनको ज़रा इब्राहीम का हाल भी बता दीजिए, इनको इब्राहीम के बारे में भी बता दीजिए। इस काला, जब कहा, ले अबी ही, अपने बाप से,
و قوم ہی اپنی قوم سے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھیے اس میں کوئی ترجمے میں جو ہے وہ مشکل نہیں آنی چاہیے ہمیں، بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کے بارے میں بتائیے ان کو، اس قال لِأَبِيهِ جس وقت کہا اس نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، مَا تَعْبُدُونَ کس کی عبادت کرتے ہو تم، قالوا کہنے لگے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن اصنام کس کی جمع ہے، صنم کی جمع ہے۔ صنم کس کو کہتے ہیں، بتوں کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھنا مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی آواز کا مسئلہ ہے یا کوئی میسج آ رہا ہے۔ اصنامن بتوں کو، فنزلو لفظ کس سے ہے، فعل علیحدہ کر دیجئے، نون علیحدہ کر دیجئے، اور لفظ کیا بچا، ذلو۔ ذلہ کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، بیسیکلی ہوتا ہے قائم رہنا اس کے اوپر۔ اگر اس کا لغوی ترجمہ دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دن کے وقت رہنا، کیونکہ بتوں کی پوجا ہمیشہ جو ہے وہ دنوں کو ہوتی تھی۔ آگ لہا ان پر، فنزلو پس ہم ہمیشہ رہتے ہیں قائم ان پر۔ عاکفین عاکفین لفظ کس سے ہے، متقف سے، عقوف سے، اس کو جو ہم کہتے ہیں ہم اعتکاف کرتے ہیں، وہی جمے رہنا، ہم ہمیشہ انہی کے اوپر رہیں گے۔ فنزلوا پس ہمیشہ رہیں گے، لہا عاکفین اسی کے اوپر جمے ہم۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے اوپر جو ہے وہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ کالا کہا، حل یسمعون، حل حرف استفہام ہے، استفہامیہ سائن آف انٹیروگیشن میں، یسمعونکم، اب کیا یسمعونکم لفظ کیا ہے، سمع کا معنی کیا ہوتا ہے، سننا، یا علامات مضارع لگا یہاں پہ، واو نون جمع کے لیے لگا، کم حاضر کی ضمیر لگا، حل یسمعونکم کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں، از جب، تدعون جب تم پکارتے ہو، جب تم پکارتے ہو کیا تمہاری بات سنتے ہیں، او ینفعونکم یا وہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں، او یضرون یا وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ اسی سے بات سے ہے، حل یسمعونکم اذ تدعون جب تم پکارتے ہو تو کیا تمہاری بات سنتے ہیں جب پکارتے ہو، یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں جب تم مانگتے ہو، یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں تھا، دلیل کوئی نہیں تھی۔ کیا کہا، قالو کہنے لگے، بل وجدنا پایا ہم نے، وجدہ آجادہ اس نے پایا، یاجادہ وہ پاتا ہے یا پائے گا، یہ ایک ہی دفعہ یاد کرنے والا لفظ ہے جو ساری عمر ہم کب سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کو۔ وجدنا پایا ہم نے، آبانا اپنے آباء و اجداد کو، کیا کذالک یفعلون وہ یہ کرتے تھے۔ یہی وہی بات ہے کہ آج بھی ہم اگر کسی اپنے آباء و اجداد کی اس چیز کے اوپر پیروی کرتے چلے جائیں جس کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور ہم سے پوچھا جائے کہ یہ کیا کیوں کرتے ہو، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ اگر باپ دادا وہ صحیح راہ نہیں ڈھونڈ سکے، ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ ہم ان کے اس، دیکھیے جس نے جو فعل کیا اس کی تائید کرنے والے کو بھی جو ہے وہ جس نے کیا تھا اور جو اس کی تائید کرتا ہے اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اگر ہم کریں گے تو پھر اس کا مطلب کہ ہم ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی نفی کر کے اس کو ریکٹیفائی کر دیں گے تو ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو کذالک یفعلون وہ اسی طرح کرتے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، صرف اس لیے کہ جی پیو دادے کر دیا اس، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ چاہے وہ غلطی ہو اگر وہ کر رہے تھے، تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں اس کو ریکٹیفیکیشن میں جانا چاہیے، جو قرآن اور سنت کہتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے۔ نہیں تو پھر ہم بجائے ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے، جتنی مرضی ہم دعائیں کرتے رہیں، ہم ان احکام، ان باتوں پہ چل پہ، ان کاموں کو کر کے ہم ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بنیں گے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات لکھ لیجئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے سامنے۔ کیوں کرتے ہو تم ایسے، قالوا بلد وجدنا پایا ہم نے ان کو، آبانا اپنے آباء و اجداد کو، کذالک یفعلون وہ یہی کرتے تھے۔ قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افرائیتم ما کنتم تعبدون بلا دیکھا تم نے، ما کنتم جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم بھی، انتم تم، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، آباؤکم الاقدمون، اقدمون لفظ قدم سے ہے، قدم سے معنی مطلب یہ ہے ان سے پہلے کے، اور جو تمہارے آباء و اجداد جن کی تم اور تمہارے، کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو،
تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی. فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ عدوًا دشمن ہیں لی، یہ نہیں کہا تمہارے دشمن ہیں. اگر کسی کو ڈائریکٹ کہہ دیا جائے نا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو آگے سے جو ہے وہ گربان پہ لگا بھی میرے کیسے ہو گئے. تو یہاں پہ کہا میرے دشمن ہیں، عدوًا لی وہ میرے دشمن ہیں، اللہ سوائے رب العالمین، رب جو تمام جہانوں کا ہے، تمام جہانوں کا رب میرا دوست ہے، باقی سارے میرے دشمن ہیں. اگر دیکھیے اب انہوں نے کیوں بتوں کو پوجتے تھے؟ وَاتَّخَذُوا انہوں نے تو پکڑ رکھے تھے من دون اللہ، یہ سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے، من دون اللہ سوائے اللہ کے آلہۃً اور معبود، اور اللہ کے علاوہ انہوں نے اور معبود بنا رکھے تھے. کس لیے؟ لَيَكُونُ لَهُمْ عِزًّا تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے، تاکہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ قوت کا باعث بنے، ان کی مدد کر سکیں. ہم درباروں پہ، ہم پیروں پہ، ہم جو ہے وہ آستانوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں ان سے مدد مانگنے کے لیے، اور کہتے ہیں ہم کہ یہ ہمارے لیے باعث عزت باعث کرتے ہیں. کیا فرمایا گیا تھا؟ کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سیکفرون ان قریب وہ انکار کر دیں گے، بے عبادتہم ان کی عبادت کا. روزے محشر کھڑے ہوں گے، بلایا جائے گا جن کی عبادت کی جاتی تھی. ہاں تم کہہ کے آئے تھے ان کی عبادت کرو، اللہ ہمیں کیا پتا، ہم تو آگے تھے، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. بے عبادت سیکفرون عبادت بے ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. اب جن کو پوجتے ہیں، جن کے جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کے جا کے سب ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ جن کو ہم کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں جو ہے ان سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ تو انکار کر دیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے، سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور جو بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا کہ تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بن جائیں، ان کے لیے قوت کا باعث بن جائیں. کلا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سیکفرون ان قریب وہ انکار کر دیں گے، بے عبادتہم ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور ان کے وہ مخالف ہو جائیں گے. کسی بھی جو ہے وہ جس وقت درباروں پہ یا کسی بھی جاتے ہیں وہ بتوں کی بات کرتے تھے، ہم نے بت چھوڑ کے اپنے آستانے دوسرے پکڑ لیے ہوئے ہیں. کیا جن کو کہتے ہیں کہ جی 800 سال 800واں عرس، کیسے جانتے ان کے بارے میں؟ کیا ان کا کہا ہوا محفوظ ہے کہیں پہ؟ محفوظ کیا ہے؟ محفوظ وہ چیز ہے جس کی اللہ نے گارنٹی دی ہے. اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اللہ کے رسول کی سنت محفوظ ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز کوئی آ کے کہہ دے، چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو ماننے سے انکاری ہیں، کیونکہ قرآن و سنت اس کی جو ہے وہ تائید نہیں کرتی. اب آ جائیے آگے واپس. بس وہ سارے میرے دشمن ہیں سوائے جہانوں کے پروردگار کے. اب میرا پروردگار کون ہے؟ میں ان کو نہیں مانتا. میرا پروردگار وہ ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. دیکھیے یہ اللہ کی صفات کیسے پہچانی جاتی ہیں؟ اللہ کی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہیں. اگر اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچان لے جائے، یہی معرفت ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو معرفت ملی. وہ معرفت یہی ہے کہ وہ اللہ کو اللہ کی نشانیوں سے پہچانتا ہے. اب وہ کیا نشانی ہے؟ وہ یہاں بتا دے گی الذی خلقتنی، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کی، جس نے مجھے تخلیق کیا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. فَهُوَ يَهْدِينِ بس وہی مجھے ہدایت دیتا. ہم روز پڑھتے ہیں سورۃ اعلی وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ اور اسی نے جو وہ اندازہ مقرر کر دیا، فَهَدَىٰ پس اسی نے ہدایت دی مجھے. تو یہ وہی ہدایت ہے. الذی خلقتنی پس وہی ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا. فَهُوَ يَهْدِينِ بس وہی مجھے ہدایت دکھائے گا. پہلی بات یہ ہو گئی کہ حق کس کا ہے؟ کریٹر کا. جو کریٹر ہے، جو تخلیق کار ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے. یا تو انکار کر دیں کہ ہمیں بنانے والا اللہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، پھر ہم اس کی بات جو ہے وہ بات مان لیں. کسی گاڑی کے مینوفیکچر کی اگر بات نہیں مانیں گے، اس کی بات رد کر کے کسی دوسرے کی بات کی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سروس ٹیوننگ اور آئل کریں گے تو گاڑی تباہ ہو جائے گی. تو جب اللہ کی بات چھوڑ کے کسی اور کی بات مانیں گے تو وہیں پہ بات جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے کہ جس نے پیدا کیا، عبادت بھی اسی کا حق ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ نہیں پیدا کیا ہم نے کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. جب پیدا اس نے کیا پھر ہدایت بھی اسی نے دینی ہے. وہ دوسری بات وَالَّذِينَ سر یہ چیک کریں، یہ وَالَّذِينَ نہیں ہو سکتا، نہیں یہ وَالَّذِينَ نہیں ہو سکتا. وہی ہے جو یطعمونی، جو طعام کیا ہوتا ہے؟
کھانا والذی ہے نا، آپ نے والذین لکھا ہوا تھا، جمع کا صیغہ کہاں سے آ گیا یہاں پہ؟ والذی وہی ہے، ہوا یطعمنی جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، ویسقین اور جو مجھے پلاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یقین، سر آپ کہاں تھے آج؟ یہ زیر ہے، وہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا تھا اور جو مجھے پلاتا تھا، جو پلاتا ہے اور کھاتا ہے، جو رزق دیتا ہے۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تبھی بھی مجھے رزق اسی نے دیا تھا۔ مجھے یا میری ماں کو کیسے پتا تھا میری ہڈیوں کو کون سی کیا چیز چاہیے اس وقت؟ دودھ جو ہے میری تک خوراک جو ہے وہ کیسے پہنچنی ہے؟ ایک نطفہ، ایک حقیر پانی کا جو بوند ہے، وہ بوند کیسے جو ہے وہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے قرآن میں کہ پہلے وہ اکٹھا ہوا، گوشت کا لوتھڑا بنا، اللہ نے اس کو ٹھیک کیا، اس میں روح پھونکی، پھر جو اس کی ضروریت وہاں سے لے کے آنورڈ کون کھلاتا پلاتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی یہ کام کر سکتا تھا؟ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو پیدا کرتا ہے، وہی ہدایت دکھاتا ہے، وہی کھانے کو دیتا ہے، وہی یسکین اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَهُوَ يَشْفِينِ وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ شفا بتائے گی اللہ کی طرف سے، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں گولی لے لی، اس فلاں گولی میں خاصیت کس نے رکھی کہ یہ اس چیز کے اگینسٹ ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور بیماری اپنی گناہ اپنے، کیونکہ ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کے بغیر نہیں آتی۔ اور کرتوت کیا ہے؟ کبھی ہم نے کچھ کھا لیا غلط، کبھی ہم نے کچھ ٹھنڈا پی لیا، کبھی ہم نے وہ چیز جو میری باڈی کو موافق نہیں ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیا۔ تو یہ بیماری کی وجوہات بھی ہماری اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ہمارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب میری طرف سے یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بیماری ہوتا ہوں، تو پھر مجھے شفا کون دیتا ہے؟ فہو پس وہی ہے وہ جو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفات۔ والذی، یار یہاں بھی آپ نے لا حول ولا قوت، والذی اور وہی ہے وہ، یمیتونی جو مجھے مارے گا، ثم یحیین اور پھر زندہ کرے گا۔ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود مردہ ہیں، یہ تو خود جو ہے وہ کسی کی سن نہیں سکتے، انہوں نے کسی کو کیا دینا ہے؟ وہ وہی ہے جو مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ والذی اور وہی ہو، اس لفظ کو بھی دیکھیے ذرا، میں طمع رکھتا ہوں، میں خواہش رکھتا ہوں، کیا خواہش رکھتا ہوں؟ ان یغفر لی کہ وہ بخش دے گا مجھے، میرے معاف کر دے گا خطیاتی خطائیں میری، یوم الدین اس روز قیامت کو۔ دیکھیں پورا توحید کا کنسپٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا۔ اس کے علاوہ کوئی بات باہر رہ گئی ہے تو مجھے بتائیے، ہر چیز کلیئر ہو گئی کہ میرا رب تو وہ ہے، اس کے علاوہ میرے باقی سارے دشمن ہیں۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، یہ ہے دین ابراہیمی۔ اب اگر ہم اس دین ابراہیمی کو، کیا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا دین ابراہیمی کا خاصہ ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کھڑا کر دینا، تین میں سے ایک بنا دینا، اللہ کا بیٹا بنا دینا دین ابراہیمی کا خاصہ ہے؟ کیا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دینا دین ابراہیمی کا خاصہ ہے؟ جب یہ نہیں ہے تو پھر دین ابراہیمی تو وہی ہے جو یہ رسول لے کے آیا ہے، جو اس رسول کو ماننے والے کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس دین کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اس کا اتباع کرنا چاہتے ہیں دین ابراہیمی کا، تو دین ابراہیمی کی سب سے جو شکل جو بگاڑ دی تھی یہود و نصارہ نے، وہ شکل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریوائیول کر دیا ہمارے لیے۔ ہمیں اس کو ماننا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ، وہ صحیح سپرٹ میں، وہ صحیح شکل ہے دین ابراہیمی کی جو لاگو کی ہے قرآن نے اور سنت نے۔ اس کو ہم مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ والذی وہی ہے وہ ذات، اطمع میں امید رکھتا ہوں جس سے، ان یغفر لی خطیاتی کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا روز قیامت۔ جب میں نے یہ مان لیا والذی یمیتنی وہ مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، تو پھر اٹھنا تو ہوا نا۔ جب پیدا ہوئے کوئی بچا تو نہیں ہے، سارے مرے ہیں۔ جب مر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اٹھائے گا بھی، جب اٹھائے گا تو پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھیں کہ وہ میری خطائیں جو ہے اس دن معاف کر دے گا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی توحید۔ اس توحید کا اس سے اچھا اور کیا جو ہے وہ ہمارے سامنے کھلا ہو۔ ابراہیم کا اتنا ہی قصہ، یہ ہمیں آیتیں لگتے ہیں بڑی ہیں، پڑھیے
اور پڑھیے، بتائیے ان کو ابراہیم کے بارے میں، جب کہا اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے اوپر جو ہم جمے رہیں گے، اس کی سجے کھبے نہیں ہونا۔ اچھا، کیا یہ سنتے ہیں تمہاری بات جب تم پکارتے ہو؟ کیا تمہیں یہ نفع دیتے ہیں؟ کیا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ نہیں، کالو کہنے لگے بل وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا اس کے اوپر، کذالک یفعلون، وہ یہ کرتے تھے۔ جھانکیے اپنے گریبانوں میں کتنی چیزیں ہم وہی کرتے ہیں جو آباء و اجداد کرتے آئے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی خامی یہ، ہماری بدقسمتی کہ ہم ہندو کلچر سے اٹھے ہوئے ہیں۔ ہندو کلچر کی ساری چیزیں جو ہیں ہماری معاشرت ساری کی ساری ہندو کلچر کے اوپر ہے۔ ہم ان کو کیوں اپنے آپ سے الگ نہیں کر دیتے؟ ہماری شادی بیاہ کی رسومات لے لیجئے، ہماری جو ہے وہ کسی کی فوتگی کے اوپر جو ہے وہ لے لیجئے، کہاں پہ ہے قرآن و سنت میں ان کے بارے میں لکھا ہوا؟ نہیں، جب کچھ ہے تو پھر ہم کیوں چلے جا رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے تھے بتوں کو پوجنے والے، قالوا بل وجدنا آباءنا، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، اپنے پیو دادے کو، کذالک یفعلون، وہ یہ کرتے تھے۔ قال افرأیتم، کیا تم نے دیکھا بلا جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم بھی، یہ یہاں پہ تاکید کے طور پہ، پہلے کہا گیا ما کنتم تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، پھر کہا تم بھی اور تمہارے پہلے بھی، تم سے پہلے آنے والے وہ بھی سارے، وہ سارے دشمن ہیں میرے، میں نہیں ان کو مانتا۔ سب سے پہلے تو یہی کہا تھا، کس سے؟ اپنے باپ سے، اپنے باپ کے بعد اپنی قوم سے جو ہے وہ بات ہوئی تھی، میں نہیں مانتا، میرا تو صرف اللہ دوست ہے۔ اور پھر کلیئرٹی، یہ تبلیغ کی جا رہی ہے، کون اللہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، اللہ کی پہچان کروائی جا رہی ہے، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، ہدایت دے گا، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے ٹھیک کر دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے مارے گا اور پھر مجھے دوبارہ اٹھائے گا، اور وہی ہے جس سے میری امید ہے، جس سے میرے دل میں خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ وہ میری خطائیں روز قیامت معاف کر دے گا۔ یہی توحید کا سبق ہے، یہی دین ابراہیمی ہے، اسی کے ہم پیروکار ہیں، ہمیں اسی پہ چلنا ہے، اس کے علاوہ باقی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کیسے آئے گا؟ قرآن پڑھنے سے، پڑھ کر سمجھنے سے، اور سمجھ پہ مت دیکھیے کون کتنا کیا کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم اپنی ذات پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ہم دائیں بائیں کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔